हम सब की सलामती हो। आए हम आज का कलाम जो खुदावंद ने हम सब की रहनुमाई के लिए आज हमें दिया है, उसको देखें। मत्ती की इंजील 15 बाब और उसकी 21 से 28 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, फिर यीशु वहां से निकलकर साउल और सिदा के इलाकों पर रवाना हुआ। और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनकी उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आए हम दुआ करें। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए। खुदावंद, जो तू हमारी रहनुमाई के लिए हमें अता करता है, खुदावंद हमें अपना पाक रू दे, ताकि हम इस कलाम को समझ सकें और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। बख्श आसमानी बाप के कोई भी बात हमारी अपनी ना हो, बल्कि तेरी तरफ से हो और तेरे अल्फाज हों, ताकि खुदावंद तेरे लोगों पर असर करें। मैं खुदावंद हम सब को सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर। मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर सवाल जो इस हवाले में हमने देखा है, जिस बात पर हम गौर करेंगे, वो ये है कि यीशु मसीह ने उस कनानी औरत को इतने सख्त अल्फाज क्यों कहे कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। जो आज का सवाल है, जो हमारे कुछ भाइयों ने हमें पूछा है कि कलाम के हवाले से हमारी रहनुमाई करें, तो हम इसके बारे में सारे मिलकर देखेंगे और जानेंगे कि ये खुदावंद यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो हम अगर इसी हवाले को मरकस की इंजील में भी सेम इसी तरह कलमबंद किया गया है। अगर मरकस की इंजील में हम 7 बाब और उसकी 25 आयत से देखें, तो यही हवाला हमें वहां पर भी मिलता है। तो हम इसके अगर थोड़ा सा हिस्ट्री देखें कि ये जो औरत है, ये यहूदी नहीं है, ये गैर यहूदी या गैर कौमों में से हैं। और जो यहूदी लोग थे उन दिनों में, उनके दिल में ये ख्याल पाया जाता था, बल्कि वो ये इस चीज को मानते थे कि हम लोग जो यहूदी लोग हैं, ये ही खुदा के सिर्फ चुने हुए लोग हैं सारी कायनात में से, सारी दुनिया में से। और बाकी जो गैर कौमें हैं, ये नापाक लोग हैं। जैसे कि आजकल भी कुछ लोग जो हैं, कुछ मजहब जो है, वो ये देख सोचते हैं कि हम ही हैं जो खुदा के चुने हुए हैं, जो खुदा को पसंद है, बाकी लोग सारे ही नापाक हैं और वो काफिर भी बोलते हैं। लेकिन यही ख्याल जो है उन दिनों में यहूदियों का भी था कि यहूदी लोग जो हैं वो अपनी कौम के सिवा, यहूदियों के अलावा, वो कह उनका ये ख्याल था और वो माना जाता था कि बाकी सारी कौमें जो हैं सारी दुनिया की, वो नापाक हैं। और उनको वो नापाक और कुत्ते के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, क्यों क्यूनेरियन, KUNARION, जिसका मतलब जो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है यूनानी ज़बान में, क्योंकि ये जो नया नामा हम जानते हैं कि ये यूनानी ज़बान में लिखा गया, तो यहाँ पर जो लफ्ज ये लिखा गया यूनानी ज़बान में, ग्रीक में, वो कनेरियन है, जिसका मतलब है छोटा कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है, पपी होता है जो, वो उसका मतलब है। और जो यहूदी लोग थे, वो उन सब कौमों को जो नापाक चीजें खाते थे, जो नापाक जानवर खाते, जो
شریعت میں ان کی نہیں لکھے گئے، کہ جو شریعت میں خاص کر لکھے گئے کہ یہ جانور آپ لوگ نہیں کھا سکتے، یہ ناپاک ہے، تو جو لوگ وہ کھاتے تھے ان کو وہ ناپاک اور کتے کے برابر گنتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ پایا جاتا تھا کہ ہم جو ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم ہی چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم ہی خدا کے قریب ہیں، اور خدا صرف ہم ہی سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے ہی ہے، باقی لوگوں کو وہ بیکار ہی اس نے پیدا کیے ہیں۔ تو اس چیز کا بائبل میں کئی دفعہ ذکر بھی ہوتا ہے، ایون کہ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو وہ ان کی موجودگی کو بھی غیر قوموں میں سے کسی کے موجودگی، مثلا اگر کوئی میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا تو وہ اس سے بھی جو فریسی تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم ناپاک ہو گئے، ان سے وہ ان کو اتنی نفرت تھی کہ وہ ان کی موجودگی میں، اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں یوحنا کی انجیل 18 باب اور اس کی 20 آیت میں 28 آیت میں سوری، تو جب یسوع مسیح کو پکڑ لیتے ہیں تو کیا لکھا ہے کہ پھر وہ یسوع کو کائفہ کے پاس سے قلعہ میں لے گئے، اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہو بلکہ فسا کھا سکیں۔ تو یہاں پر اس حوالے میں ہم نے دیکھیں کہ وہ ان کی موجودگی میں، کیونکہ جو وہ پلاطوس تھا یا جو رومی حکومت کے لوگ تھے وہ یہودی نہیں تھے، اور وہ ان سے نفرت کرتے تھے، اور ان کی موجودگی میں بھی اس دن جانا نہیں چاہتے تھے تاکہ ناپاک نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر ناپاک ہو جائیں گے تو شام تک انہوں نے ناپاک رہنا پڑے گا اور پھر وہ فسا نہیں کھا سکیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جو تھے وہ ان کی موجودگی کو بھی ناپاکی سے تصور کرتے تھے، اور جو یہودی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جو غیر یہودی ہیں، جو سامری لوگ تھے اور جو آس پاس کی قومیں تھیں، وہ ان کے ساتھ کسی طرح کا برتاؤ بھی نہیں رکھتے تھے، ان کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا، کوئی یاری دوستی یا بزنس وغیرہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہم نے یوحنا کی انجیل میں 4 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت میں دیکھیں، جہاں پر یسوع سے اس سامری عورت کے سے پانی مانگتے ہیں، تو اگر آپ وہاں پہ دیکھ رہے دیکھا اس سامری عورت نے اس سے کہا، تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ اور آگے لکھا ہے کہ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے۔ تو یہودیوں کے دل میں جو یہ وہم پایا جاتا تھا، اور ان کا یہ یقین تھا بلکہ کہ ہمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے، جو ساری قومیں ہیں وہ بیکار۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بائبل مقدس میں ہمیں ظاہر کرتی ہیں کہ جو یہودی تھے وہ ان لوگوں کو ناپاک اور کتے کے برابر گنتے تھے، کیونکہ جو لفظ وہ ناپاک کے لیے لکھا جاتا ہے کنیرین، وہی کتے کے لیے انہوں نے وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ ان دونوں کو برابر سمجھتے تھے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا یسوع مسیح بھی اس عورت کو اسی طرح پکار رہے ہیں جس طرح کے وہ عام یہودی جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، یا جیسا ان کا خیال تھا؟ تو کیا جو سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو خدا یسوع مسیح ہے، جو کہ ہمارا ایمان ہے بائبل مقدس کے مطابق کہ وہ سب سے پیار کرتے ہیں، کائنات کے سب لوگوں سے، کیونکہ جیسا پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، کوئی بھی ہلاک نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو کیا وہی یسوع جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ اس طرح بہیو کرتا ہے روڈلی، کہ وہ اس کو عورت کو کتا بلاتا ہے؟ یہاں پر کوئی بات کچھ اور ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح ہم یہ کہیں کہ جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ لڑکوں کے لیے روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں، تو اگر تو ہم اسی بات کو سچ مانیں کہ ہاں جو وہ کہہ رہا ہے لفظ بائی لفظ جو ہے ان لفظوں کو دیکھیں، لفظوں پر کہ غور کریں، تو کیا یہ صحیح ایسا ہی ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کی لفظوں کی روح پہ غور کرنا پڑے گا، جیسے پولس رسول فرماتے ہیں کہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ تو ہاں اگر ہم لفظوں پر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اس کے ساتھ روڈلی پیش آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم بائبل مقدس میں سے ہی دیکھیں کچھ حوالے، کچھ مثالیں، کہ اگر خداوند یسوع مسیح بغیر یہودیوں کے ساتھ اسی طرح ہی پیش آتے ہیں، تو پھر اس سامری عورت کے اگر ایک مثال دیکھیں یوحنا کے 4 باب میں لکھا ہے،
تو سامری عورت سے جا کر یسوع مسیح نے خود پانی مانگا، خود اس سے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اور اگر ہم اس جو چار باب میں آگے ساری سٹوری کو پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح ان کے ساتھ کچھ دن ٹھہرے رہے، اور بہت سے جو سامری لوگ ہیں لکھا ہے کہ وہ ایمان لائے۔ تو یسوع مسیح نے ان کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ اگر ہم سامری عورت کی مثال میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح سامری سے عورت سے یہ جو ہے سلوک نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر صوبے دار کا غلام جو تھا جس نے شفا پائی، متی 8 باب میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ لکھا دیکھتے ہیں کہ وہ جو صوبے دار تھا وہ یہودی نہیں تھا، لیکن اس کے جو غلام تھا، خادم تھا، اس کو بھی یسوع مسیح نے شفا دی۔ اس کے ساتھ بھی محبت کا، پیار کا اظہار کیا، اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا نفرت والا سلوک نہیں کیا گیا۔ پھر اسی طرح آگے چھوٹے قد کا جو زکئی کی سٹوری ہے، جو محصول لینے والا ہے، جو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس کے گھر جاتے ہیں تو سارے جو فریسی ہیں اور فقی ہیں اور جو ان کے لیڈر تھے وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا ہے۔ تو یسوع مسیح وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس کے ساتھ پیار کا، محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی۔ تو یہاں پر بھی اس مثال میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے ایسا کوئی رویہ شو نہیں کیا جس سے وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہوں۔ اسی طرح اگر ہم نیک سامری والی تمثیل دیکھیں تو وہاں پر بھی اگر ہم غور کریں تو یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ جو کاہن ہے وہ بھی پاس سے گزر گیا، جو دوسرے جو مذہبی لوگ تھے وہ گزر گئے، لیکن جو سامری تھا، جو غیر یہودی تھا، وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے اس کی تیمارداری کی۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں اس مثال میں بھی تو یسوع مسیح نے اس کی تعریف کی ہے، اس کی میزبانی کی اور اس کی تیمارداری کی کہ اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور پھر ایک اور مثال ہے، یوحنا کی انجیل 4 باب 46 آیت سے 52 آیت تک اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی لکھا کہ بادشاہ کا ملازم تھا، بادشاہ کے ملازم کا بیٹا تھا جو کفرنہوم میں بیمار تھا، مرنے کو تھا، اور اس نے خداوند سے آ کر مدد کی درخواست کی تو خداوند نے اس کو بھی شفا دی۔ تو یہاں پر ہم 3-4 مثالیں ہم نے دیکھی کہ یہاں پر بائبل مقدس میں سے ہی کہ جو ہم ان لفظوں میں دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح غیر قوموں سے وہ سلوک نہیں کرتے جو یہودیوں کے ذہن میں ہے، یا جو یہودیوں کے ساتھ برتاؤ جیسا کرتے تھے یسوع مسیح ویسا نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر بات کچھ اور ہے جس کے لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ یسوع مسیح اس کو ایکچوئل میں ڈی گریڈ یا کتا نہیں کہہ رہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں غور کرنے والی ہیں، جو ہمیں ان لفظوں کے بیہائنڈ دا سٹوری جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی۔ کہ لکھا ہے یہاں پر کہ اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ یہودی نہیں ہے، وہ کسی اور دیوتا کو مانتی ہے، اور وہ آ کر کہتی ہے کہ اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ جب بھی ہم غور کریں یہاں پر اس بات کی، اور یہ آج کل ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ جب بھی میں کسی غیر قوم والے کو یا اس شخص کو جس سے میرا ایمان نہیں میچ کرتا، جو میرا عقیدہ ہے یا جس خدا کو میں مانتا ہوں، اگر وہ اس خدا کو نہیں مانتا اور میں اس کو جا کر کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا، تو آپ غور کریں کہ اگر کوئی دوسرے مذہب سے کوئی بہن ہے یا بھائی ہے، وہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا کہ خدا میری یہ مشکل یا یہ بیماری جو ہے وہ دور کر دے یا حل کر دے، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مجھ سے کہہ رہا ہے تو میں کس سے دعا کروں گا؟ اس سے جس کو میں مانتا ہوں، جو میرا خدا ہے۔
تو اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ جو بندہ مجھے آ کر کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، اس نے الٹیمیٹلی میرے خدا کو جس کو میں مانتا ہوں اس نے قبول کیا کہ تیرا خدا جو ہے وہ میری مشکل آسان کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ عورت جو کہہ رہی ہے تو اے خداوند، اب وہ یہودی نہیں ہے، وہ کسی دیوتا کو مانتی ہے، جس کو بھی وہ مانتی ہے، لیکن اس نے آ کر یہودیوں کے خدا کو، عبرانی خدا کو کہہ رہی ہے اے ابن خدا، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ تو اب غور کریں کہ جو بھی وہ یہودی سے آگے کہہ رہی ہے، تو یہودی جو ہے وہ کس سے دعا کرے گا؟ اپنے خدا سے، جو عبرانیوں کا خدا ہے، جو کائنات کا خدا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے الٹیمیٹلی اس خدا کی سپرمیسی کو قبول کیا کہ تیرا خدا میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی جب ہم عادتاً اور رواجن کسی کو جا کے کہتے ہیں، ہمیں اس چیز پر بڑے غور کرنے والی بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں، جس معاشرے میں بھی رہتے ہیں، اس بات پر خاص طور پر غور کریں کہ جب بھی ہم کسی دوسرے کو، دوسرے مذہب والے کو، یا جس کے ساتھ میرا ایمان ایکول نہیں ہے، یا جو جس خدا کو میں مانتا ہوں، جو میرا عقیدہ ہے اور جس کو میں دعا کہہ رہا ہوں، اگر اس کا عقیدہ وہ نہیں ہے تو مجھے اس کو دعا کرنے کے لیے بائبل مقدس کے مطابق کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب میں کسی اور کو کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا، تو میں اس کے خدا کو، اس کے معبود کو، اس کے دیوتا کو الٹیمیٹلی قبول کرتا ہوں کہ تیرا خدا جو جس کو تو مانتا ہے، تیرا معبود جو ہے وہ مجھے شفا دے سکتا ہے، یہ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں، اس چیز کو غور کریں کہ کبھی بھی ہم کسی کو دعا کے لیے، اس شخص کو، غیر مذہب والے کو، غیر ایمان والے کو، جو ایماندار نہیں ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتا، ہمیں اس سے دعا کرنے کا رواجن یا رسمن بھی نہیں کہنا، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم کسی دوسرے معبود کا نام بھی لیتے ہیں تو خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں، کیونکہ جب میں کسی دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا اور وہ میرے خدا کو نہیں مانتا، تو وہ کس سے دعا کرے گا؟ جس کو وہ مانتا ہے۔ تو جب جس کو وہ مانتا ہے تو میں اس سے دعا کر رہا ہوں، تو اگر میں کیا کہوں گا؟ اگر وہ ہی اس کی دعا کے مطابق اگر میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں کیا کہوں گا کہ تو نے دعا کی، اور اس نے کس سے دعا کی؟ اپنے معبود سے، اور میں نے اس کی معبود کی سپرمیسی کو قبول کر۔ تو اسی طرح ہمیں اس بات سے پرہیز کرنا ہے سختی سے کہ ہم کسی کو بھی جو ہمارے مذہب کا نہیں ہے، جو ہمارے یسوع مسیح کو نہیں مانتا، ہم نے اس سے دعا کا کہ میرے لیے دعا کرنا، رسمن بھی، رواجن بھی، کسی طریقے سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے جب خداوند کے پاس آ کے چلاتی ہے، پکارتی ہے کہ اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، تو وہ عبرانی خدا کو، جو عبرانیوں کا خدا ہے، جو کائنات کا خدا ہے، جو واحد خدا ہے، اس کی سپرمیسی کو وہ قبول کرتی ہے کہ تو ہی ہے جو میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، دیکھا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جو شاگرد ہیں وہ سارے یہودی ہیں، تو کیونکہ ان کی نشو و نما جو ہے، ان بچپن سے ان کی اسی طرح ریز ہوئے ہیں کہ جو غیر قوموں والے ہیں وہ کتے ہیں، وہ ناپاک ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی وہی ہے، اور وہ جب وہ چلا رہی ہے تو وہ دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس سے بیزار ہو گئے، یار یہ کیا ہے ہمارے پیچھے چلا رہی ہے، ایک تو یہ ناپاک عورت ہے اور اس کی موجودگی ہمیں بھی ناپاک کر رہی ہے، اور اوپر سے چلا چلا کے ہمارے کان کھا رہی ہے۔ تو وہ بڑے بیزار ہو کر یسوع مسیح کو بولتے ہیں کہ خداوند اس سے ہماری جان چھڑوا، اس کو فارغ کر۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو شفا دیں، یا اس کی عرض کے جو عرضی ہے، جو اس کی درخواست ہے، اس کو پورا کر دے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری سے جان چھڑوا کہ یہ ہمارے کان کھا رہی ہے، اس سے بیزار ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یسوع مسیح جو ہے ان کے رویے کو اور ان کی جو فیلنگ ہے اندر کی، اس کو وہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں
کہ جو میرے شاگرد ہیں ان کے اندر کیا بات ہے، یہ کس لہجے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کے اندر کے خیالات کیا ہیں، کیونکہ وہ خداوند ہے، وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے، وہ ہمارے خیالوں کو لکھا ہے تو دور سے بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو اس نے جب اپنے رسولوں کے ان خیالوں کو دیکھا، سمجھا، تو اس نے کہا، اس نے کچھ جواب نہیں دیا، تو کہتے انہیں جب رسولوں نے درخواست کی کہ ہماری اسے جان چھڑوا، تو یسوع مسیح سے بولتے ہیں رسولوں کو کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب وہاں پر جو وہ عورت ہے جو وہ مصیبت میں ہے، جس کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، اس نے جیسے خداوند کے لوکا کی انجیل میں 16 باب میں بے انصاف قاضی کی مثال ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ پکارتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جو قاضی ہے اس کی سن نہیں لیتا۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ عورت جو ہے اسی فارمولے پر عمل کر رہی ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ اسے دھتکار رہے ہیں، اسے جان چھڑوا رہے ہیں، بیزار ہوئے ہیں، لیکن وہ عورت جو ہے اس کو پتہ ہے کہ صرف یہی ہے جو میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے، تو وہ پکارتی جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ جب خداوند نے کہا کہ میں صرف اسرائیل کے لیے کوئی بھی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو وہ آ کر سجدہ کرتی ہے، وہ اس چیز سے گھبرائی نہیں، اس نے گیو اپ نہیں کیا کہ نہیں اب تو میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، اس نے یسوع مسیح نے بھی مجھے جواب دے دیا، لیکن وہ پکارتی جا رہی ہے، اور اس نے لکھا کہ اس نے آ کر سجدہ کیا۔ اب یہاں پر جب اس نے سجدہ کیا تو وہ اس کی انتہا ہے اس کے پیار کی، اس کے ایمان کی۔ تو خداوند یسوع مسیح اب یہاں پر کہتے ہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ تو یہاں پر اگر دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکے ہیں وہ کون ہیں، ان کو بولا ہے جو یہودیوں کے بچے ہیں، جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جن کو خدا نے چنا ہے، جو یعقوب کی اولاد ہے، جن کے دل میں یہ ہے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ہم دوسری قوموں سے برتر ہیں۔ تو ایک طرف وہ کہتا ہے کہ لڑکے جو یہودی ہیں جو چنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جیسے میں نے بولا کہ لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے کنیرین، جو کتے کے جو بچے ہوتے ہیں، کہتا ہے کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا، کہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان کی روٹی لے کر جو غیر چنے ہوئے لوگ ہیں ان کو ڈال دینا روا نہیں ہے۔ لیکن کیا خداوند یہی اسے فرما رہے ہیں کہ تو کتوں کے برابر ہیں، تو میں تجھ سے پیار نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ لیکن لکھا ہے اگر ہم زبور 123 میں پڑھیں تو لکھا ہے وہاں پہ، زبور 123 نکالیں تو لکھا ہے تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں، دیکھ 123 زبور لکھا ہے کہ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ تو اگر ہم عام زبان میں بھی دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کسی کا کوئی ملازم ہے تو جب تک جو کھانا گھر میں پکتا ہے پہلے سب سے جو گھر کے مالک ہیں، جو گھر کا بیٹا ہے، اس کو دیا جاتا ہے، جو اس سے بچتا ہے وہ ملازموں کو دیا جاتا ہے، ملازموں سے جو بچتا ہے پھر بعد میں پیٹس کو یا کتوں کو جو گھر میں اگر کوئی رکھا ہو تو اس کو دیا جاتا ہے، لیکن پہلے جو لڑکے ہیں، جو گھر کے مالک ہیں، جو گھر کے وارث ہیں، ان کو سیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے کہہ رہے ہیں کہ پہلے روٹی جو ہے وہ لڑکوں کو میں دینا چاہتا ہوں، یا دینا جائز ہے، کون؟ جو چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد جو لڑکوں کی جو روٹی ہے وہ کیونکہ میں ابھی وہ روٹی لے کے آیا ہوں جو چنے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، وہ روٹی کتوں کو دینا روا نہیں، اچھا نہیں ہے، اگر عام زبان میں بھی دیکھیں تو یہ کہتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ
بائبل مقدس میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کچھ لفظ جو ہیں، کچھ سوال جو ہیں، کچھ باتیں جو ہیں، وہ ایمان کو مضبوطی دیکھنے کے لیے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک مثال دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 4 باب میں، جہاں 16 آیت میں دیکھیں، اگر جہاں پہ سامری عورت کے ساتھ یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، تو یسوع مسیح اسے بولتے ہیں کہ جا اپنے شوہر کو بلا لا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں بے شوہر ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر بولتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تو بے شوہر ہے، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح خود جانتے ہیں اس بات کو، لیکن انہوں نے سوال کیا اس کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ میرے سے سچ بولتی ہے، مجھ پر ایمان واقعی رکھ رہی ہے۔ کیونکہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ ہم ڈھیلتے ہیں۔ یہ ہماری ایمان کی نشانی ہے کہ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کے آگے جس طرح ہیں، جو ہیں، سچائی کے ساتھ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں۔ تو وہی، اور حالانکہ خداوند یسوع مسیح اس کے عورت ساری ہسٹری وہ جانتے تھے، تو پھر بھی انہوں نے سوال کیا کہ جا اپنے شوہر کو بلا لا۔ تو اس نے اقرار کیا کہ میں بے شوہر ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے بائبل مقدس میں کئی چند ایک مثالیں ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح سوال کرتے ہیں اور ان کے ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی بات جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیونکہ جو ایک طرف رسول ہے جو اس سے بیزار آئے ہوئے ہیں، اس طرف وہ عورت ہے جو مجبور ہے، درمیان میں خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ جو یہودی جو شاگرد ہیں وہ اس سے بیزار آئے ہوئے ہیں، وہ اس کی موجودگی کو ناپاکی کا خیال میں سوچ رہے ہیں، اور جو یسوع مسیح ہے اب دونوں کے ساتھ دونوں کو بات بتا رہے ہیں کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں یہودیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، جو روٹی ہے، جو حقیقی روٹی ہے، وہ پہلا حق لڑکوں کا ہی ہے، لیکن لڑکے جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، لڑکے جو ہیں اس روٹی کی بے قدری کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس عورت کو سوال پوچھ رہے ہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ وہ ایکچوئل میں شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ جو تمہارا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم لڑکے ہیں، چنے ہوئے ہم ہیں، یہ کتے لوگ ہیں، لیکن وہ جو عورت جواب دیتی ہے وہ کہتی ہے ہاں اے خداوند، کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ جیسے ہم نے زبور 123 میں پڑھا کہ جو غلام ہے اس کے ہاتھ جو ہیں، اس کی آنکھیں جو ہیں اپنے مالک کی طرف لگی رہتی ہیں، کب اس کے ہاتھ سے گرے گا تو مجھے ملے گا۔ اسی طرح جو لونڈی ہے، جو ملازمہ ہے، اس کے بھی آنکھیں جو ہیں وہ اپنی مالکہ کی طرف لگی رہتی ہیں کہ کب وہ اس کا دل میرے لیے نرم ہوگا اور وہ مجھے دے گی۔ اور یہاں پر بھی وہ اس چیز کا اقرار کرتی ہے کہ ہاں اے خداوند، جو حقیقی خدا ہے وہ یہودیوں کا ہی خدا ہے، ان کی میز سے ہی جو گریں گے وہ ہم تک پہنچیں گے۔ لیکن یسوع مسیح سے بتا رہے ہیں کہ جو لڑکے ہیں وہ اس روٹی کو ریفیوز کر رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح سے فرما رہے ہیں کہ میں جو زندگی کی روٹی ہوں، میں آیا ان کے لیے ہوں، لیکن یہ ریفیوز کر رہے ہیں، یہ قبول نہیں کر رہے، اس لیے میں غیر قوموں کی طرف دیکھو، وہ ایمان رکھتی ہیں، ان میں ایمان ہے، ان میں جستجو ہے پانے کی، نجات پانے کی، لیکن جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ریفیوز کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں رومیو کے خط میں، تو رومیو کے خط 4 باب دیکھیں، اس میں ہمیں نظر آتا ہے 4 باب میں کہ 4 باب کی 9ویں آیت دیکھتے ہیں پہلے۔ تو یہاں پر لکھا ہے بس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا، اور اگر اس میں بھی اور حوالے میں دیکھیں تو وہ جب وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں اے خداوند،
جو روٹی جو ٹکڑے جو ہیں مالکوں کی میز سے گرتے ہیں، جو کتے ہیں وہ بھی اسی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح وہاں پہ کیا فرماتے ہیں جو قابل ذکر بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ اور کلام مقدس ہمیں یہ کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور اس حوالے میں بھی لکھا ہے کہ جو جب ابراہیم کا جو ایمان تھا وہ اس کے لیے راستہ بازی گنا گیا کہ اس نے خدا پر ایمان لایا۔ اور اگر اسی چیپٹر کے 23ویں اور 24ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا۔ غور کریں کہ ہمارے لیے بھی جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کیے پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی راست بازی وہی ایمان گنا جاتا ہے جو ابراہیم کے لیے گنا گیا تھا۔ اور لکھا ہے کہ ابراہیم کی اولاد وہ نہیں ہے جو ابراہیم کے صلب سے پیدا ہوئے، بلکہ یہاں پر پولس رسول فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور جیسے خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی، تو جو یہودیوں کے دماغ میں جو غلط فہمی تھی یا جس وہ احساس پر جی رہے تھے فخر پہ کہ ہم ہی ہیں جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ سارے ناپاک اور کتوں کے برابر ہیں، تو یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو تم کتا سمجھتے ہو، ناپاک سمجھتے ہو، ان کا ایمان جو ہے، ان کے اندر جستجو ہے، ان کے اندر جو طلب ہے ایمان کی، خدا کو پانے کی، وہ تم لوگوں سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح بات سمجھا شاگردوں کو رہے ہیں، لیکن بات کر عورت سے رہے ہیں، لیکن سمجھا ان کو رہے ہیں، اور کیونکہ انہیں وہ ان شاگردوں کو وہ آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ صرف یہودی جو ہے وہی بچیں گے اور باقی جو ہے وہ سارے ایسے ہی بیکار ہی ہیں۔ اور اسی چیز کو اعمال کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر وہ پطرس رسول دعا کر رہا ہے تو وہ چادر آسمان سے اترتی ہے، تو وہاں پر بھی پطرس رسول جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ میں یہ ناپاک چیزیں نہیں کھا سکتا، تو یہ اوپر سے آواز آتی ہے کہ جنہیں خدا نے پاک ٹھہرایا ہے اسے ناپاک نہ ٹھہرا۔ اور اگر ہم اسی حوالے کو آگے جا کے دیکھیں تو جب وہ یہودیوں کے پاس جاتا ہے اپنے شاگردوں دوسرے شاگردوں کے پاس، تو دوسرے شاگرد بھی اس سے غصے ہوتے ہیں کہ تو نے غیر یہودیوں کے پاس کیوں گیا، لیکن وہاں پر بھی وہ بتاتا ہے کہ جب خدا نے ان کو پاک ٹھہرایا ہے تو میں کون ہوں اس کو ناپاک ان کو ٹھہرانے والا۔ جب خدا نے وہی نعمت جو ہمیں دی ہے یہودیوں کو وہی غیر یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، تو میں کون ہوں بیچ میں ٹانگ پھنسانے والا۔ تو یہی چیز یہاں پر یسوع مسیح انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ان کا ایمان جو ہے، ان کی جستجو ہے جو نجات پانے کی ہے، خدا کو پانے کی، وہ تم لوگوں سے زیادہ ہے، کیونکہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں، جو لڑکے ہیں، جو وہ اس ایمان کو، اس نجات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو اس لیے یہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں جن کو تم کتا ٹھہراتے ہو، جو تمہاری نظر میں انکلین ہے، ناپاک لوگ ہیں، وہ خدا کے کتنا قریب ہیں، وہ خدا پر کتنا ایمان رکھتے ہیں، ان کے اندر کتنی طلب ہے، کتنی بھوک ہے خدا کے پانے کے لیے۔ تو یہاں پر اس حوالے میں یہی چیز جو ہے خدا یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ابراہیم کی اولاد ہے وہ صرف تم ہی لوگ نہیں ہو، بلکہ خدا سب سے پیار کرتا ہے اور سب کے لیے آیا ہے، سب کی نجات کا کام کیا ہے، وہ ساری کائنات کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ ہر وہ روح جو اس دنیا میں ہے، جس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ خدا کے لیے ہے، اور وہ خدا چاہتا ہے کہ ان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ بائبل میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ الفاظ جو ہیں، وہ مسالے جو ایسے ہیں کہ جو ہم لفظی طور پر غور کرتے ہیں تو وہ ویسی نظر نہیں ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ ایکچوئل میں ہوتی ہیں روح میں۔ تو اس لیے ہمیں بائبل مقدس کو سمجھنے کی اور ہر اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ جو یسوع مسیح پیار کرتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو کتا ٹھہرا رہا ہے، نہیں، وہ سب سے پیار کرتا ہے۔ جیسے ہم نے چند مثالیں بھی دیکھی
کہ یسوع مسیح سب سے پیار کرتا ہے، تو یسوع مسیح کا جو نجات کا پیغام ہے، جو پیار ہے، وہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ سب لوگ جو اسے پانا چاہتے ہیں، جو اپنی مرضی سے اس کو قبول کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کے کیے ہوئے نجات کے کام کو قبول کرتے ہیں، خداوند کا پیار ان سب کے لیے ہے۔ سب سے خدا پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو اینڈ میں کیا لکھا ہے کہ جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی کہ خداوند نے اس کو شفا دی، جو اس کی ضرورت تھی، جو اس کی درخواست تھی، وہ پوری کر دی۔ تو اگر وہ خداوند یسوع ان سے نفرت کر رہا ہوتا تو اس کی بیٹی کو شفا نہ دیتا، دتکار دیتا، جیسے کہ عام یہودی جو ہیں وہ ان کو غیر قوموں کو دتکارتے تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی تعریف کی اور اس کی بیٹی کو شفا دی۔ تو اس لیے ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع جو ہے وہ کسی کو بھی ڈیگریڈ نہیں کرتے، کسی کو بھی بے عزتی نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کی چاہتے ہیں کہ توبہ تک نوبت پہنچے اور ہم سب جو ہیں اس کو قبول کریں، تاکہ سب شیطان کے چنگل سے چھوٹ کر خدا کی حضوری میں آئیں اور اس کی پرستش کریں، اس کی آگے جھکیں۔ خداوند یسوع ہم سب کو کلام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور گواہی دینے کی روح عطا فرمائے۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔